दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनको हश मनी ट्रायल में ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी। और मज़े की बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी, वो इलेक्शन जो नवंबर में हो रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें डिसक्वालीफाई नहीं हुए। ही कैन रन फॉर द इलेक्शन। उनको जेल भी हो सकती है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट है, इसने डोनाल्ड ट्रंप साहब को दे फाउंड हिम गिल्टी इन 34 काउंट्स। ठीक है जी। बिजनेस रिकॉर्ड्स के हवाले से, हश मनी पेमेंट्स के हवाले से, एक अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स थी जिनको पेमेंट की गई थी। और लेकिन असल में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लॉयर थे, माइकल कोहन, उनको $1,30,000 पेमेंट की थी इस स्टॉर्मी डैनियल को, ताकि वो जब 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे उस पे वो खामोश रह सके। और ये पेमेंट माइकल कोहन ने की थी, जो कि लॉयर थे ट्रंप साहब के। बाद में ये पेमेंट जो है, ये नज़र भी आती है कि ये जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से माइकल कोहन में, लेकिन कहा यह जाता है कि ये लीगल फ़ी थी या इस तरह की चीज़। डोनाल्ड ट्रंप इसको कहते हैं दिस इज़ डिस्ग्रेस। और जज जो है उसने बड़ी ज़्यादती की है। जज करप्ट है। और ट्रंप ने बड़ी दफ़ा ही वो कहा ये कि जी, बड़ी बुरा भला भी कहा जज को। इस हवाले से उनको $10,000 जो है वो जुर्माना भी किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, देखें, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ इमरान खान एंड मोदी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इमरान खान वांटेड डोनाल्ड ट्रंप टू कम बैक। और सुनने में ये आता है कि उस वक्त जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी वॉशिंगटन में, उनको ये कहा गया था कि दे शुड लॉबी फॉर डोनाल्ड ट्रंप। सुनने में ये बातें आती हैं, या कोशिश की गई, या इमरान खान ने अपने लोगों के ज़रिए वहाँ पे ये कहा कि आप ट्रंप को वोट डालें, क्योंकि इमरान खान को ये था कि मेरे ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं ट्रंप को एक दफ़ा मिला हूँ तो मैं ये ताल्लुकात को मेंटेन रखने की पोजीशन में रहूँगा। ये था बेसिकली उनका प्लान। डेमोक्रेट्स को जब इस बात का पता चला, वो बड़े उनको बुरा बुरा लगा। उन्होंने कहा, देन बाइडन को भी बुरा लगा। और यही वजह है कि जब बाइडन ने को रिक्वेस्ट डाली, इमरान खान ने टेलीफोन की रिक्वेस्ट डाली, बाइडन ने वो भी नहीं सुनी। उसने कहा, तू मेरे ऑपोजिशन को, मेरी जो ऑपोजिशन मेरा है, जो ऑपोजिट कैंडिडेट है, तुम उसके लिए दुआएं कर रहे हो, लॉबिंग कर रहे हो अमेरिका के अंदर, और मुझे तुम कह रहे हो कि मैंने अब तुम्हारे से बात करनी है। लेकिन ये काम बाइडन साहब के साथ जो है वो मोदी साहब ने भी किया था, लेकिन सोफिस्टिकेटेड तरीके से, और उनका वेट ज़्यादा है। आप बाइडन साहब, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए और वहाँ पे आई थिंक अहमदाबाद में, आई थिंक वो स्टेडियम में गए, जो ये पिक्चर आपके सामने है। इस पिक्चर में आप देखते हैं कि जो ये तो पिक्चर वैसे अमेरिका की, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन एक इसी तरह की पिक्चर जो है वो उधर की भी है, इंडिया की भी है। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो हाउडी मोदी हुआ था, ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के लिए लॉबिंग की थी, क्या नाम है उसका, मोदी साहब ने। लेकिन ये जो लॉबिंग थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए लॉबिंग मोदी करते हैं, अमेरिका फिर भी गले से लगा लेता है। इमरान खान ने किया तो इमरान खान पकड़ा गया, क्योंकि पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। इंडिया की बहुत बड़ी क्लास है, मौजूद है, डियास्पोरा मौजूद है, वो डियास्पोरा बहुत सारी जगहों पे काम कर रहा है। ठीक है जी। सो डोनाल्ड ट्रंप के जो ताल्लुकात इमरान खान से थे, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, वो कोई ताल्लुक नहीं था। वो मैनेज किया गया था दौरा इमरान खान साहब का। और मुझे याद है कि इमरान खान जब ये दौरा करके वापस आए, तो आगे जनाब उनको रिसीव करने गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है या क्या किया है, तो उन्होंने कहा ऐसे लगा है जैसे मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। भाई, आप अमेरिका के सदर के मिल गए, इससे की ये कौन सी बड़ी बात है। सारी दुनिया अमेरिका के सदर को मिलती है, दुनिया जाती है वहाँ, वज़राए आज़म और सदूर जाते हैं, जाके मिलते हैं ट्रंप साहब से या बाइडन से या जो भी सदर होता है। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस। तो ये चीज़ें करना, अहम एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, जैसे हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक
میں نے کر لیا. کچھ بھی نہیں ہونا کیا تھا. امریکہ جب ایک دفعہ پالیسی بنا لیتا ہے, جیسے ابھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ پالیسی بنائی ہے, ایکسلنٹ ورکنگ ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیے ہیں. کبھی کوئی فارن فائنانس سیکٹری, فارن سیکٹری, ڈیفینس سیکٹری پاکستان نہیں آیا, بات ختم. انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے پاکستان کے ساتھ تعلق اس حد تک ڈاؤن گریڈ کر دیا. ہاں امریکہ آئیں گے تو آئیں گے, مطلب تعلقات کو اس نہج پہ لے گئے ہیں کہ کوئی سیکٹری آف اسٹیٹ بھی نہیں یہاں پہ آتا. وہ انڈیا چلے جاتے ہیں, چائنا چلے جاتے ہیں, وہ سینٹرل ایشیا آ کے اتر جاتے ہیں, وہ ہر جگہ چلے جاتے ہیں. مڈل ایسٹ روز آئے ہوتے ہیں, وہ پاکستان نہیں آتے. وہ سو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مودی صاحب نے کیا تو مودی صاحب قریب ہیں, عمران نے کیا, عمران پکڑا گیا, اور جو بائیڈن نے, اور پھر یہی وجہ کہ عمران پرسنل ہو گئے جو بائیڈن کی, اور وہ جو تھا وہ اس نے بےزتی محسوس کی. اس نے کہا بے عزت ہو گیا ہوں میں, تو میرا تو ٹیلی فون بھی میرے سے بات نہیں بائیڈن کرنا چاہتا. سننے میں یہ آتا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وائٹ ہاؤس کو یہ کہا تھا, بائیڈن کو کہا تھا کہ تم عمران خان سے ملاقات کر لو یا ایٹ لیسٹ ٹیلی فون پہ بات کرو, لیکن بائیڈن یہ بھی نہیں مانا. انفارچونیٹلی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس تک ایکسیس ہی نہیں ہے. ہماری جو ایکسیس ہے یا وہ ڈیفینس ڈپارٹمنٹ میں ہے, پینٹاگون میں, یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, اس کے علاوہ ہماری کوئی ایکسیس امریکہ میں نہیں ہے. وائٹ ہاؤس والے یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تو ہماری بات ہی نہیں سنتے. میں نے نہیں کبھی دیکھا, ہمارا ایمبیسڈر بھی کبھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے نزدیک بھی پھڑکا ہو کبھی امریکہ میں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے, اتنا تو کوآپریشن ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی ریسنٹلی آرمی چیف گئے تھے تو چلو ملاقاتیں ہو گئیں, ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیز تھنگس آتے ہیں. اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بیچارے ہیں, ان کا اگر آپ یہ دیکھیں, یہ صرف اس بیچارے کے اوپر یہ کیس نہیں ہے. There are 3 other criminal cases he is facing. He is accused کہ 2020 میں جو پریزیڈینشل الیکشن ہوا تھا, تو وہ جو کانسپریسی ہوئی تھی کہ 2020 کے پریزیڈینشل الیکشنز کو اوور ٹرن کر دیں, اس کانسپریسی میں بھی ہے یہ, ان کا نام ہے. وہ کیس بھی چل رہا ہے. اور انہوں نے جو سپورٹ کی تھی کیپٹل رائٹرز کی 6 جنوری 2021 کو, اس میں بھی ان کا نام ہے. پھر جو مارالاگو کے اندر کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس تھے, وہ بھی اس کے اوپر بھی ان کے کیس بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اور دین ایک اسٹیٹ نے ان کے اوپر ایک کیس کیا ہوا ہے, کانسپریسی ٹو اوورٹرن جو الیکشنز ہوئے تھے جارجیا کے اندر, جس میں یہ بڑی تھوڑی سی میجورٹی سے ہارے تھے. یہ ان کے اوپر بڑے لمبے چوڑے کیسز ہیں, لیکن یہ میسج ہے پاکستان کے لیے, اور امریکہ نے یہ بڑا ٹکا کے میسج دیا پاکستان کو کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ ہمارے ملک کے اندر مینیجنگ کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کے اتنا وزن نہیں ہے. عمران خان کو جو میسج دیا گیا کہ آپ کا اتنا وزن نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے الیکشنز میں مائکرو مینیج کر سکیں. امریکہ کے الیکشنز میں مائکرو مینیج کرتا ہے یا چائنا یا رشیا یا انڈیا. انڈیا کس طرح امریکہ کے الیکشن میں مائکرو مینیج کرتا ہے؟ بیکاز انڈیا کے تعلق, انڈیا کا بڑا اچھا ڈیاسپورا ہے. اس ڈیاسپورا بڑا ٹیکنیکل طریقے سے وہ ووٹ ڈالتا ہے, اور اگر ان کو انڈینس گو کہ ضروری نہیں ہے, لیکن اگر انڈینس کہیں, انڈین حکومت اگر وہ کنیکٹڈ ہیں, تو بہت سارے جو لوگ انڈیا کا ڈیاسپورا امریکہ کے اندر ہے, وہ اپنی حکومت کو سن بھی سکتا ہے کہ ہاں جی ہمارے اگر یہ ریپبلکن دوبارہ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں یہ بزنس ڈیل چلے, تو ہو سکتا ہے اس میں ہم بھی انگیج ہوں. تو اس سینس میں ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ایک چیز ہو, یا سینس آف پیٹریوٹزم یا سینس آف نیشنلزم, یا انڈیا کو اس چیز سے فائدہ ہوگا تو ہم یہ کر لیں, دیٹ از دیر. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اب پاکستان کا تو چھوٹا سا ڈیاسپورا ہے, 1 ملین سے بھی کم ہے, ادھے بچوں اللیگل ہے, باقی سارے مسٹ بی موٹیویٹڈ ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کوئی کہہ رہا ہے جی نہیں انہیں انج نہیں کیتا تو انہیں انج کیتا, تو مطلب ان کی اپنی وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح دینا ہے. اور جو میجورٹی پاکستانی امریکن میں بیٹھے ہیں, ان کا دھیان تو پاکستان کے, وہ تو وہاں پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی, کاف لیگ, نون لیگ, میم لیگ, شیگ لیگ کو لے کے اس پہ وہ چل رہے ہیں سارے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, ریپبلکنس کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے. یہ تو انڈینس کو پتہ ہے کہ کیسے کام کرنا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ دیکھیں, اسی لیے تو انڈینز جو ہیں وہ وہاں پہ سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں. ہمارے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں, ان کو سب سے بڑا ٹینشن یہی ہے کہ پاکستان کوٹھی کہیں بنانی ہے, اور جب کوٹھی بنانی ہوتی ہے نا, تب وہ سارا پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں یہاں. تو اس لیے پھر یہاں کی لیگوں میں ان کا رابطہ رہتا ہے. انڈین جو ہیں وہ زیادہ تر ان کے ملک میں یہ ہے کہ نیشنلٹی ایک رکھ سکتے ہیں,
وہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ ہمیں کوئی نہیں، نہ کوئی بزنس نہ وہ چیزیں، دور رہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، جو چائنا اور رشیا کا اور طریقہ ہے، چائنا اور رشیا کے اوپر یہ ہیں کہ وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، جیسے کہ سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک جو ہے اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے، جو رشینز تھے وہ پیسے لگا رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، رشینز ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پیسہ لگا رہے تھے 2016 میں، تاکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتے گا تو جس طرح کی ایک ایکسینٹرک پرسنالٹی ہے، جس طرح کی ان لبرل لیڈر ہے جو آ کے دھمکیاں دیتا ہے، یورپ میں آ کے کہتا ہے کہ میں رشیا کو یہ کہوں گا کہ یہ جو پیسہ نہیں، جو 2% نیٹو میں نہیں دے رہے، میں ان پہ حملہ کر دو اور میں نہیں آؤں گا مدد کرنے۔ تو رشیا کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایسا لیڈر ہے جو امریکہ کو فاؤنڈیشنز کو ہلائے، ان کو تو ایسا لیڈر پسند ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جی وی نیڈ ناٹ ٹو بی دا پولیس مین آف دا ورلڈ، وی نیڈ ٹو کم بیک اینڈ انویسٹ۔ گھر میں انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گھر میں برے حالات ہیں، سو یہ جو $800 ارب آپ ڈیفینس میں دے رہے ہیں، اس میں سے کوئی $200-300 ارب خرچہ کٹاؤ تو اپنا ملک دے وچ انویسٹمنٹ نہ کرو، پول ڈگ رہے ہیں امریکہ، مطلب یہ چیزیں ہیں۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے، پھر اکنامک پروٹیکشنزم کی بات کرتا ہے، ٹیرف لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، اسی لیے رشین انٹرفیئرنس ڈفرینٹ ہے، انڈین انٹرفیئرنس ڈفرینٹ ہے، اور پاکستان کی انٹرفیئرنس ایکسپوز ہوگی جو عمران خان نے کرنے کی کوشش کی، اور اتوں وہ پٹھی پہ آ گئی۔ وہ بائیڈن صاحب پکے پکے ناراض ہوگا، اس نے کہا میں ادنا بولنے نہیں، میں ادنا گل ہی نہیں کرنی، انہوں کو میرے سامنے نہ آوے۔ یہ تو ہماری اتنی سی جو ہے نا، وہ ہمارے پھر ظاہری بات ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے پرابلمز ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا۔ سو یہ جو کانسپریسی ہے، کانسپریسی کہہ رہا ہوں، یہ جو ہوا ہے ان کے بارے میں، جو ٹرمپ صاحب کو سزا دی جا رہی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہونے والی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس کا کیا مستقبل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور 34 دفعات لگی ہیں، ٹھیک ہے جی، 12 ممبر جوری نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آپ سمجھیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے اس سے بالکل پاکستان والی سٹوری بن رہی ہے۔ وہ کیسے کہ عمران خان جو ہے، اس کو بھی الیکشن سے پہلے روزانہ سزائیں دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، کبھی اس کیس میں سزا دیتی، کبھی اس کیس میں سزا دیتی، وہ سارا روز پائی دے رہی اندر سے، ٹھیک ہے جی۔ لگتا ہے ٹرمپ صاحب کو بھی ایسی سزا دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ ایک سٹوری ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ڈیموکریٹک نیشنز ہیں، وہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو سزائیں دیتی ہیں۔ ٹرمپ ایک ہے، عمران خان 2 ہے، کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے 78 پولیٹیکل لیڈرز ہیں دنیا کی جو ڈیموکریٹک ممالک ہیں سنس 2002 جنہیں سزائیں دی گئی ہیں، جس میں بینجامن نیتن یاہو بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، نیتن یاہو صاحب بھی اس میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایک چیز ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، صرف اس میں نہیں ہے، وہ اٹلی کے اندر وہ بارسلونا ہوتا تھا کیا، پھر ساؤتھ کوریا کے اندر سزائیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے پیمانے کے اندر یہ سزائیں دی جاتی ہیں، برازیل کے اندر سزائیں دی گئی ہیں، پیرو کے اندر، ارجنٹینا کے اندر، منگولیا کے اندر، اچھا انڈیا کے اندر نہیں یہ کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں پرتگال کے اندر سزائیں دی گئی ہیں، اسپین کے اندر دی گئی ہیں، ساؤتھ افریقہ کے اندر دی گئی ہیں، آئس لینڈ میں سزائیں ہوئی ہیں، پھر یہ کیا نام ہے اس کا، یوکرائن میں، ہنگری میں، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں، پھر یہ لیٹویا، اسٹونیا، اٹلی، مطلب کروشیا، انڈونیشیا، آئی تھنک ملیشیا میں بھی، ناٹ ان انڈونیشیا بٹ ملیشیا سم ویئر، یہ سزائیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میانمار میں سزائیں دی گئی ہیں۔ سو پوری دنیا کے اندر جو سزائیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، ارجنٹینا کا جیسے میں نے بتایا، برازیل میں آپ کو یاد ہوگا، پھر بنگلہ دیش کے اندر آپ کو، ہمارے علاقے میں تو بنگلہ دیش ایک بنتا ہے، مثال بنتی ہے، پھر مالدیوز میں سزائیں دی گئی ہیں، ملیشیا میں بھی سزائیں ہوئی ہیں۔ سو دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں پاکستان میں نواز شریف کو سزا دی گئی، عمران خان کو بھی سزا دی گئی۔ سو ڈیموکریٹک نیشن جتنی بھی ہیں ادھر سزائیں
دی گئی ہیں، دی جاتی ہیں اور یہ دی جاتی رہیں گی۔ اب ذرا امریکہ کی طرف دھیان آ گئے۔ فرانس کے اندر آپ کو یاد ہوگا سرکوزی جو ہوتا تھا اس کو دی گئی تھی، اس سے پہلے ایک پریزیڈنٹ یاک شراک ہوتا تھا، اس کو بھی دی گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ بہت سارے جو ممالک ہیں دنیا کے اندر ان کو سزائیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ بہت کم لیڈر ہیں جن کو کلیئر کیا گیا۔ برازیل کے پریزیڈنٹ لولا جو ہے ان کو کلیئر کیا گیا، حسینہ واجد کو کلیئر کیا گیا، اور ایک آدھے کوئی اور تھوڑے ملک ہیں جہاں پہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کلیئر کیا گیا ہے کہ بھائی نہیں یہ ٹھیک تھے، ان کو سزائیں جو دی گئی وہ غلط دی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ دیز تھنگز آر دیر، یہ اس طرح کی مثالیں پوری دنیا میں ملتی ہیں ہمیں۔ بہرحال اس کے اوپر پھر کسی دن مکمل ڈسکشن کریں گے کہ کدھر کدھر کن کن لوگوں کو کیسے کیسے جو ہیں وہ سزائیں دی گئی ہیں۔ تھینک یو۔